अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग। और कल की रात शब बारात थी और फिर महफिलों का इंतज़ाम किया जाता है और एहतमाम किया जाता है और फिर कब्रिस्तान जाने की भी एक रीत होती है, जाते हैं। तो फिर कल कराची के अंदर बड़ा ट्रैफिक जैम था और ख़ास तौर पे कब्रिस्तान के अंदर हमने देखा कि चिराग रोशन हो रहे थे। तो कल एक बड़ी मसरूफियात थी, लोग इबादत करते हैं, फिर सुबह फजर तक पूरी इबादत करते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इदारों के अंदर छुट्टी है और कुछ इदारों के अंदर नहीं है। तो ये भी एक पूरा सिनेरियो देखा गया। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है अफशीन, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, आपका है लॉन्ग वीकेंड? लॉन्ग वीकेंड तो लाहौर वाले एंजॉय करेंगे सही तरीके से, क्योंकि उनका बसन डे ऑफ तो मिलता ही मिलता है उनको, वीकेंड की छुट्टी और साथ में 2-3 कश्मीर डे, मतलब ये सब मिलाकर जो है ना उनका तो पूरा हफ्ता ऑफ है भाई। मतलब अच्छा, ये लॉन्ग वीकेंड ऐसे हुआ नहीं है, ये भी बता दूं मैं कि 10 से 12 साल या कोई 8 साल का अरसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसके बाद जाके बसंत की इजाज़त दी गई है, मरीम नवाज ने दी है। और कुछ मखसूस शहरों के अंदर हुआ था, तो अब उन्होंने ये भी खुशखबरी सुना दी है कि अब ये पूरे पंजाब के अंदर होगी बसंत। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, हमारे ऑडियो इंजीनियर उन्होंने मुझे कल बताया, फिर मैंने जाके तस्दीक की, भाई 35 लाख 25 लाख की छत बिकी है, जिस छत के ऊपर आप खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं। 1200 800 रुपए की सियासतदानों की जो है वो तस्वीरें बनी हुई पतंग मौजूद है, चरखियाँ हजारों रुपए की मौजूद है। बड़ा बिजनेस इससे जो है ना वो हुआ है। और वैसे ये काइट फ्लाइंग फेस्टिवल जो है ना, वो जितना कलरफुल और जितना ज़्यादा वाइब्रेंट और एडवेंचरस होता है, मुझे लगता है कि लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं काइट फ्लाइंग को। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, बचपन में हम भी उड़ाया करते थे पतंग, और कभी हम वो मांझे को जो है वो यूं करके लपेटा करते थे, कभी चरखी को लपेटा में मांझे को लपेटा करते थे। मांझा और वो सुत्ती क्या होता है वो बताएं प्रोड्यूसर साहब। ये पतंग लूटते थे कदीर साहब, ये कदीर साहब जो है ना वो पतंग, वो मेरे छत पर सिर्फ वो पतंगे आती थी। मैं बस यही कोशिश करती थी कि अगर आप चेपी लगा के बेचना जानती हैं पतंग, तो आज आप भी जो है ना कट के मेरी छत पे पतंगे अंबानी के बराबर में खड़ी होती, वो भी जो है ना वो चेपियां लगा के जो है ना उसका बिजनेस जमा किया। बहरहाल कराची में भी पतंग और बसंत फेस्टिवल हुआ और फिर उस फेस्टिवल के अंदर मुख्तलिफ रंग और खिलते हुए रंग और रंगों के साथ जो है वो खेला गया। लेकिन एक आपको यहाँ पर मैसेज दे दूँ कि जब भी आप पतंग उड़ाते हैं ना, तो किसी खुले मैदान में उड़ाया करें, क्योंकि मसला यहाँ पर आता है जो इसकी डोर होती है ना, मछली के उससे बनी हुई होती है डोर, और शीशे से बनी हुई होती है डोर। कराची में जब भी काइट फ्लाइंग में ये इस तरह के कोई इंसिडेंट्स नहीं देखे, ये लाहौर में क्यों होता है? और लाहौर के अंदर बहुत एक ट्रेंड है ना वहाँ पर, यहाँ कराची में कम है, लेकिन यहाँ पर वाक़यात होते हैं। हाँ, अगर ये मांझा आपके गर्दन पर आ जाए और अगर आप बाइक पर जा रहे हैं या अगर आप गली में दौड़ते हुए जा रहे हैं और ये काट देते हैं, पूरी शहर तक काट देता है, ये बड़ा जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए अपनों का भी ख्याल रखें और पतंग लूटने के लिए ऐसे ना दौड़ा करें, ऐसे ना टूट पड़ जाया करें कि ना आगे बच्चे जो है वो गाड़ियां देख रहे होते हैं, ना कुछ देख रहे होते हैं, और जाते जाते बस वो ऊपर नजर होती है, भाग रहे होते हैं, कभी आप कहीं गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी बड़ा अच्छा एक फेस्टिवल है, अब तो इसको हुकूमती सतह पर और एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशंस भी रखनी चाहिए ना साथ साथ। मेजर्स अगर आप नहीं लेंगे तो आपका ये सारा जो फन है ना वो फिर अफसोस में बदल जाएगा। तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, बी वेरी केयरफुल। और साथ ही फिर हम अच्छी बात का आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम अपने शो शुरू होने से पहले हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो हम कहते पावर ऑफ वर्ड्स, कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल होते हैं कि हम उसको जो है ना, अगर हम अच्छे वही चीज़ हम अच्छी तरीके से बोल दें तो उसका पूरा जो है ना मकसद ही बदल जाता है, और फिर आप बहुत ईज़िली कन्वे कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आजकल हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जहाँ जल्दी बोलना, फ़ौरन जवाब देना और हर बात पर जो है ना रद्द अमल दिखाना, इसी को ताकत समझते हैं। क्यों बिलाल? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो आपने बात की ना कि जल्दी बोलना, फ़ौरन से रिएक्शन दे देना, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल ताकत शोर में नहीं होती बल्कि सब्र में पोशीदा होती है। सब्र वो क़ुव्वत है जो इंसान को हमेशा टूटने से बचाती है, गलत फ़ैसलों से रोकती है और मुश्किल वक्त में साबित कदम रखती है। जब हालात अफशीन हमारे मुखालिफ होते हैं ना, जब मुखालिफ समत की हवा चल रही होती है, जब अल्फाज साथ छोड़ देते हैं, रास्ते बिल्कुल धुंधला जाते हैं कि आगे कोई विजन नज़र नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब सब्र
وہ ایک واحد چراغ ہے جو اندھیروں کے اندر بھی روشنی بنتا ہے. اور یہ بات میں نے بالکل بلال سے سیکھی ہے. ہم کل ہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا فوراً انسٹنٹ بات پہ ریاکشن نہیں دیتے بلکہ اس کو بہت پاز دے کر سوچ سمجھ کر تول کر بولتے ہیں اور اس کو بہت صحیح طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا مجھے سیکھتے سیکھتے بھی بہت وقت لگتا ہے. اس کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ میں اتنی زیادہ اس چیز میں نہیں ابھی تک کہ سیکھ پائی ہوں, کیونکہ صبر جو ہے نا وہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ ہم خود کو سنبھال سکیں. پہلے دیکھیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, اور کیا جو ہم بات کریں وہ ہماری واقعی انر پرسنالٹی بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ کبھی کبھی ہم بات کرتے ہوئے ایک دم سے انسٹنٹ ریاکشن دیتے ہیں جس کے بعد میں ہمیں سوری کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی اٹس اگینسٹ مائی پرسنالٹیز, اگینسٹ مائی مورال کہ میں اس طرح سے کسی سے بات کر لوں. تو ہم سامنے والے کی طرح سے ریاکٹ کر جاتے ہیں جبکہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. 2-4 دن سے میرے ساتھ نا ایک معاملہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس کے اوپر فوراً سے ریئیکٹ کرنا تھا, فوراً سے مجھے رسپونڈ کرنا تھا. اینڈ I chose to respond, not react. وہ 4 دن تک میں خاموش رہا, چیزوں کے اندر دیکھتا رہا, آبزرو کرتا رہا. کل مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ چیز تو ایسی تھی نہیں, اور اگر میں اس پہ اسی وقت 4 دن پہلے ریئیکٹ کر دیتا تو شاید وہ چیزیں اور بگڑ جاتی. سامنے والی پارٹی نے بھی انتظار کیا کہ ذرا یہ جو خبریں اڑ رہی ہیں اس پر دیکھتے ہیں کہ بلال بھائی کا کیا رسپانس ہوگا, کیا ریئیکشن ہوگا. کل جب بیٹھے تو انہوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ 4 دن تک خاموش رہے. میں نے کہا میں سوچ رہا تھا, سمجھ رہا تھا کہ کیا بات اس کے اوپر کرنی چاہیے. تھنگس گاٹ سارٹڈ آؤٹ انسٹنٹلی. تو صبر جو ہے نا, وہی بات وہی 4 دن پہلے آپ ڈسکس کر لیتے تو وہ کچھ کی کچھ بن جاتی. وہ اتنا برا میسڈ اپ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں کہ اگر میں فوراً سے رسپونڈ کر دیتا یا فوراً سے ریئیکٹ کر دیتا تو وہ چیزیں جو میرے حق میں بہتر ہونے جا رہی تھیں میری خاموشی یا میرے صبر کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتی ہیں. تو ذہنی مضبوطی اور اعلیٰ کردار کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات ایسی کرے تو آپ فوراً سے اس کو ریئیکٹ نہ کریں. آپ تھوڑا سا پاز لیں, تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا بیکورڈ جائیں 2 اسٹیپ, اور 2 اسٹیپ پیچھے جانے کے بعد اگر آپ سوچ کر بولیں گے تب تک تو وہ ہیٹ آف دا مومنٹ بھی جا چکا ہوگا, اور پھر سامنے والا یہ بولے گا کہ یار یہ بہت ہوشیار ہے, بہت میچیور ہے, بہت تیز ہے, یہ فوراً سے ورغلانے میں نہیں آ جاتا, فوراً سے کچے کانوں کا نہیں ہے کہ اس کو بھرا اور ہم نے یہ فوراً غبارے میں ہوا بھری اور ایک دم سے وہ پھس ہو کے نکل گئی. یہ آہستہ آہستہ کر کے رسپونڈ کرتا ہے, آہستہ آہستہ کر کے جو چیزیں کرتا ہے. صبر وہ واحد آپ کا ٹیلنٹ ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو خوشیاں منائیں اگر آپ کے پاس صبر کا یہ ٹیلنٹ ہے, ویپن ہے. یہ وقت کو, آزمائش کو, تکلیف کو, اس پہ بلال مطلب پورے کورس ہوتے ہیں, نیورو لنگوسٹک ایک پروگرام ہوتا ہے, اس پہ پورا آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے, کس وقت کیا بات بولنی ہے, اور اس کے لیے پوری پروگرامنگ آپ کی ہوتی ہے. مطلب یہ صرف جسٹ یہ کہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ نے اس چیز کو لرن کر لیا تو ہر کوئی کر سکتا ہے, کیونکہ ہم انسان ظاہر ہے خطا کے پتلے ہیں. دیکھیں جب بچہ مادر رحم میں ہوتا ہے نا, رحلت میں آنے سے پہلے, تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بچے کو بنا رہے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے جو آپ کا برین ہوتا ہے نا, جب وہ بننا شروع ہوتا ہے, برین کے اندر اتنے زیادہ نیورو آپ کی الیکٹرک ویوز ہوتی ہیں, یہ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ہوتی ہے. اس کی کوڈنگ میں ہے کہ انسان کے اندر ایک یہ چیز فٹ کر دی گئی ہے کہ وہ رسپونڈ کرے گا ہی کرے گا. ہاں, مطلب اس کی سرشت میں ہوتی ہے, اس کو تکلیف ہوگی وہ چیخے گا, اس کو خوشی ہوگی وہ ہنسے گا, اس کو جو ہے وہ ڈر لگے گا وہ شور مچائے گا. یہ انسان کے اندر ہے ریئیکٹ کرنا. لیکن آپ اپنی گرومنگ سے, آپ اپنے چیزوں سے, آپ اپنے سمجھنے کے انداز سے ان چیزوں کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ آپ نے چیخ مارنی ہے تو آہستہ چیخنا ہے, مسکرانا ہے تو بانچیں کھل کے جو ہے نا وہ آپ نے چیخے مار کے نہیں ہنسنا ہے, اگر آپ نے کوئی غصہ کرنا ہے تو آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا آپ برداشت کر سکے. تو یہ صبر جو ہے نا, اب 3 چیزیں یاد رکھیے گا, کنیکٹ کریں ذرا. جو لوگ بیٹھے ہیں جو بہت تیزی سے غصہ کر دیتے ہیں, بہت جلدی سے جو ہے نا وہ بات کر دیتے ہیں, وقت, آزمائش اور تکلیف, یہ تینوں چیزیں ہیں نا, اس کی بھٹی کے اندر جو ہے نا وہ یہ صبر ان کو جو ہے نا وہ خوب بھونتا ہے اور پھر کندن بن کر نکلتا ہے. بہت اچھی بات کیا آپ نے. ایگزیکٹلی, بس اسی بات سے ہم اپنے شو کا اسٹارٹ کرتے ہیں, اور یقیناً آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا.
چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جہاں ہم اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز اپڈیٹس آپ سے شیئر کریں گے. اور آج کی ٹاپ سٹوری کیا ہے؟ بالکل ٹاپ اسٹوریز کے اوپر آتے ہیں. مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کے اندر قدیر مفتی صاحب ہمارے پروڈیوسر نے تیل ڈال دیا ہے, ٹرین چلنا شروع ہو چکی ہے. بلوچستان پہنچ چکے ہیں ہم. پہلا اسپاٹ بلوچستان ہے. بلوچستان کے ضلع بارکھان کے اندر ایک بڑا زبردست, بلوچستان سے جب یہ خبریں آتی ہیں نا, آئی فیل ویری ایکسائٹیڈ, آئی فیل ویری ہیپی. یہ بات وہاں پر رہتے ہوئے کہنا اور اس طرح کی ریلی اکٹھا کرنا, یعنی کہ اپنے پرو ان لوگوں کو جمع کرنا, یہ بھی بڑی بات ہے. کچھ چیزیں ہیں, کچھ لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ بی ایل اے اسپانسر جو ہے وہ زیادہ تر بلوچ, ایسا نہیں ہے. بلوچستان کے ضلع بارکھان کے اندر پاکستان اور پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاک افواج پاکستان اور پاک افواج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا, جس میں ہزاروں افراد, دیکھیں نا جس لوگ کا ویڈیو, شرکا نے جو ہے وہ شرکت کی. شرکا نے ہاتھوں میں سب ہلالی پرچم تھامے رکھے تھے, پاکستان کا جھنڈا. ہاں, اور جبکہ کہتے ہیں وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ ہو رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے, وہ سب بھی کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑی تعداد وہاں پر جو پاک فوج کے چاہنے والوں کی ہے اور وطن سے محبت کرنے والوں کے ہیں, جنہوں نے وہاں پر نعرے بھی لگائے. اور ریلی کی قیادت صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران نے کی. اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی بات کی وہ تائید کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی, اور بلوچستان کے عوام اس سرزمین کے محافظ ہیں اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مزید کہا کہ بلوچستان ہے یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. ریلی کے دوران شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے بھی فلک شگاف نعرے جو ہیں وہ لگائیں. اینڈ اٹس اے بیوٹیفل نیوز اینڈ بیوٹیفل اسٹارٹ فرام آر سائڈ. اور میرا تو دل ایسا ہو گیا, موڈ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ اتنی اچھی خبر ہے, کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے دہشت گردوں کا, بی ایل اے اسپانسرز کے بعد پھر پاک افواج درجنوں کے حساب سے چن کے مارتے ہیں. پہاڑوں کے بیچ میں سے وہ دہشت گردوں کو لے کر جا رہے ہیں, پکڑ کے اریسٹ کر کے حراست میں لے کے, اور پھر جو کاروائیاں ہوئی ہیں 145 کے قریب دہشت گرد بتائے جا رہے تھے جن کو جہنم واصل کیا اور ہلاک کیا. بہرحال آگے بڑھیں گے اور بہت ساری خبریں ہیں, خبروں کا خلاصہ. بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہم ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ جو ٹاپ سٹوری ہے ہمارے پاس ایران امریکہ وار سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ ایک وار میں تبدیل ہی ہونے جا رہی تھی کہ درمیان میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں پاکستان کو بھی ثالثی کی دعوت دی گئی. مطلب پاکستان کے لیے کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ مطلب امریکہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتا ہے, ایران بھی اس کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتا ہے. ظاہر ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری بھی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے نا وہ میں دیکھ کے بہت خوش ہوں, کیونکہ جب سے پاکستان نے انڈیا وار جیتی ہے تو اس کے بعد سے جو پاکستان ہے نا اس نے عالمی سطح پر بہت پذیرائی حاصل کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دفتر خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی دعوت کی تصدیق کر دی ہے. دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مذاکرات میں شرکت کرے گا. مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں کمی لائے گا, کوشش کرے گا دفتر خارجہ کہ پاکستان کو آئندہ مذاکرات کا دعوت نامہ وصول ہو گیا ہے اور پاکستان کی شرکت کو بھی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے. یہ اچھا, اس میٹنگ میں جو مذاکرات کے لیے ہمارے پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ہوں گے اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ان کا مطلب وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور ایران امریکہ کے درمیان جمعے کو استنبول میں مذاکرات ہوں گے. اچھا, ویسے تو استنبول میں ہونے جا رہے ہیں, لیکن اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ جو اس کے مذاکرات ہیں وہ تہران میں ہوں, تو اور یہ بات مان بھی لی گئی ہے نا امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہے. جبکہ وزیر اعظم کی بات کر لیتے ہیں, شہباز شریف صاحب. لیبیا کے ہم منصب اسامہ سعد حمد نے ان سے ملاقات کی ہے, جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا کہا گیا. ملاقات کے اندر ڈپٹی وزیر اعظم بھی موجود تھے, وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم کا بھی عہدہ ان کے پاس ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پر موجود تھے. اور ملاقات کے دوران جو ہے کہ وہ جو بائیلیٹرل جو دلچسپی ہوتی ہے نا اس پر بات کی گئی خاص طور پر, اور علاقائی اور عالمی سطح پر بھی جو آپ ترقی چاہتے ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سارے پرومسز کیے گئے ہیں. کچھ مشترکہ تعاون کے لیے اظہار کیا گیا ہے. یہ دونوں ممالک کے جو قیادت ہیں اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ پاکستان اور لیبیا کے تعلقات مزید جو ہے وہ واسٹ ہونے کے لیے قریبی رابطے اور مکالمے کو فروغ دینا ناگزیر ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لیبیا کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مسلسل رابطہ اور باہمی مشاورت جو ہے نا وہ دو طرفہ تعاون کو
نئی بلندیوں تک لے جائے گی، کیونکہ لیبیا سے جو ہمارے ٹرمز ہیں وہ ایک طرح سے ریوائیو ہو رہے ہیں، اور ان کو ہم جتنی زیادہ ہم ان سے ملاقات کریں گے، جتنا زیادہ ہم ان نیشنل انٹرسٹ پہ بات کریں گے، وہ اتنا ہی اچھا ہوگا دونوں ممالک کے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ سے آغاز میں کہا تھا کہ ملک بھر میں رحمتوں اور برکتوں والی رات نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی ہے. شب برات پر مساجد اور گھروں کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام بھی کیا گیا. لوگ رات بھر نوافل کی ادائیگی کرتے رہے، صلاۃ التسبیح ادا کرتے رہے، قرآن خوانی اور خصوصی عبادات میں مصروف رہے، اور قبرستان کا جو ہے وہ وزٹ بھی کرتے رہے. ہاں، کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر وزٹ کر رہے تھے کل رات، اور ملک و قوم کی سلامتی، عالم اسلام کی سربلندی اور کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور مرحومین کی مغفرت کی اور بلند درجات کے لیے دعائیں مانگی گئیں کل. اور شہریوں نے بڑی تعداد میں اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی، سال ثواب کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی کی. اور گورنر سندھ کامران ٹسوری، انہوں نے بھی رات بھر قبرستانوں کا دورہ کیا، وہاں پر جو سٹالز لگے تھے، فلاحی سٹالز، اس کا بھی معائنہ کیا، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی انہوں نے خصوصی دعائیں کی. اسی طرح علماء اکرام نے شعبان کی 15ویں رات کو بے شمار فضائل کے حامل قرار دیا. کل ہمارے گیسٹ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کل رات کی فضیلت کے حوالے سے بہت اچھے بیان دیے. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کا سال بھر کا رزق، زندگی اور موت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. تو اس رات میں کی جانے والی جتنی عبادات ہیں اس کی فضیلت اور بھی دگنی ہو جاتی ہے، اور یہ رات اللہ کے قریب جانے کا خاص موقع فراہم کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور شب برات کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر چراغاں ہوتا ہے، محافل سجائی جاتی ہیں، کہیں پر مساجد کے اندر جو ہے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، واعظ ہو رہا ہوتا ہے، مجالس جو ہے وہ ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور کہیں کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفیسز کی چھٹی بھی دی جاتی ہے، کیونکہ آج روزے بھی رکھتے ہیں. شعبان کے مہینے میں ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ ایک سنت عمل بھی ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بہرحال آگے پڑھیں گے، اور امریکہ اور ایران کی ذرا سی پھر سے بات کریں گے کہ ایران نے امریکہ کو مذاکرات ترکیہ سے عمان جو ہے جو تہران میں کہہ رہی تھی نا، وہ عمان ہے، عمان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے منتقل کرنے کے لیے رضامند کر لیا ہے، جو کہ واشنگٹن کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے اندر تہران کی سب سے بڑی کامیابی ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی درخواست پر یہ ایران نے ریکویسٹ کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو، اور انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. ایران نے 2 طرفہ مذاکرات ترکیہ کے بجائے عمان میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اینڈ اٹ ہیز بین اپرووڈ. اچھی بات ہے. اور ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات اب جمعے کے روز عمان میں ہوں گے، جس کے لیے ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران کی واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جو ان کے مذاکرات ہیں وہ مذاکرات کی سطح پر ہی رہیں اور معاملہ ریزالو ہو جائے. جو بھی معاہدے ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایکسیپٹیبل ہوں دونوں کے لیے، دونوں پارٹیز کے لیے، کوئی جنگ نہ ہو. بالکل ایسے ہی. جبکہ امریکی صدر نے بھی یہ کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، امید ہے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی، صحافیوں کے سوالات لیے، جوابات دیے، ایران کے بارے میں بتایا، کہ جس پر بتاتے ہوئے یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے کہ ایران کے ساتھ جو بات چیت جاری ہے نا، امریکی صدر اس پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے ساتھ ساتھ کہ ایران کسی پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے. تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے یا نہیں. جبکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اگلی ملاقات کہاں ہوگی اس کا انہیں ابھی علم نہیں ہے. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں بھائی صدر ٹرمپ کے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، جس کے بعد ہم نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ چاہے گا. کوئی بھی نہیں چاہے گا ڈیفینیٹلی، اور ہر کوئی پیس ہی کی بات کرتا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ کرے پیس ہی رہیں. بات کریں گے لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کی، جن کو قتل کر دیا گیا. اچھا، یہ جو ہے نا پاور شفٹنگ کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں پر ایسی جگہوں پہ قتل و غارت ہوتی ہے. قذافی خاندان کے قریبی ذرائع نے سیف الاسلام قذافی کو قتل کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے، اور سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا. انہیں باغ میں گولی ماری، جس کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. اور لیبیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی لانا نے ان کے مشیر عبداللہ عثمان کے حوالے سے ان کی موت کی تصدیق کی ہے، اور بتایا ہے کہ طویل عرصے سے اپنے والد کے جانشین سمجھے جا رہے تھے، اور 2021 میں انہوں نے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا. تاہم یہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاور شفٹ جب کرنے والی بات ہوئی تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور بالکل. اور ذرا سا آگے بڑھ جاتے ہیں ان خبروں سے اور کھیل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اور پاکستان سپر لیگ کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز
نے PSL کے 11ویں ایڈیشن کے لیے سابق آسٹریلیائی کپتان اسٹیو اسمتھ کو ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ سیالکوٹ اسٹالینز کے جانب سے جو اسٹیو اسمتھ کی شمولیت کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ باضابطہ طور پر انڈورس کر لیا گیا ہے۔ اسٹیو اسمتھ سیزن میں پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ کے اندر ایکشن میں بھی نظر آئیں گے۔ ہاں، اور اس سے قبل جو ہے سیالکوٹ اسٹالینز نے سابق آسٹریلوی وکٹ کیپر بیٹر ٹم پین کو ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا تھا، اور PSL کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی، اور PSL شروع ہوتا ہے۔ PSL از ناؤ ہیز بیکم ون آف دا ٹاپ اینڈ بیسٹ برانڈ ان پاکستان ان ٹرمز آف کرکٹ لیگ، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ بھی سر پر آ چکا ہے، 7 فروری سے آغاز ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ رمضان ہے، رمضان کے ساتھ ساتھ T20 ورلڈ کپ ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر جو ہے وہ PSL جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو PSL کے وقت پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے، اور یہ جو جتنی بھی ٹیمز ہیں نا ان کے پھر وہ سپورٹرز اور ووٹرز بن جاتے ہیں۔ موسم چینج ہو جاتا ہے بالکل، کیونکہ رمضان آتے ہیں موسم چینج ہو جاتا ہے، PSL ہوتا ہے تو رمضان چینج ہو جاتا ہے، موسم چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موسم جو چینج ہو رہا ہے اس کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں بھائی۔ موسم کی جو صورتحال ہے، بیشتر حصوں کے اندر سردی کی شدت برقرار ہے۔ جو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹلسٹ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی بیشتر علاقوں کے اندر موسم سرد ہے اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اور پنجاب کی بات کی جائے تو زیادہ تر اضلاع وہاں پر سرد اور خشک موسم وہاں ایکسپیکٹڈ ہے، جبکہ سندھ بلوچستان میں بھی سرد موسم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 12، تربت میں 16، نوکنڈی میں 11، چمن میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، زیارت میں -1، جبکہ یوب میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور اگر ساحلی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں بھی سرد موسم برقرار ہے۔ گوادر میں کم سے کم درجہ حرارت 13، جوانی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ تو ظاہر ہے شہریوں کے لیے کو اس موسم میں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، اور دھند کے وقت اگر اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو تو گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، ذرا سا ہم آگے بڑھیں گے، اور ہمارا جو ایک سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے دیٹ از اے ٹورزم پیکیج۔ اور ٹورزم پیکیج کے لیے آپ لوگوں نے سنی ہوگی اس جگہ کے بارے میں کہانیاں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پہاڑ، جھرنے، آپ نے خود دیکھا؟ تالاب، I've never been there but میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ٹورزم کے اوپر بڑا کام کرتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے۔ بہت زیادہ سنا ہے۔ You have been there؟ نہیں، آپ لیکن بھی نہیں گئی، بس اب ساتھ چلیں گے۔ کیا ہے ابھی ہم سب ساتھ پروڈیوسر صاحب کو وعدہ کرنا پڑے گا ہم سے کہ ہم پیکیج تبھی بولیں گے جب ہم سے جو ہے نا وہ یہ وعدہ کریں گے ہمیں مولا چٹوک لے کے جائیں گے۔ جی لے کے جائیں گے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں لے جاؤں گا، خدا کے واسطے پڑھ دو، ٹائم کم رہ گیا۔ مولا چٹوک کیسی جگہ ہے، کیا ہے؟ بلوچستان کے پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، اور کئی چھپی ہوئی خوبصورتیاں ہیں۔ لیٹس واچ دس ڈاکومنٹری۔ بلوچستان کے پہاڑ اور وادیاں اپنے اندر کئی چھپی ہوئی خوبصورتی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بلوچستان زیادہ تر خشک پہاڑی اور صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے، لیکن مولا چٹوک ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ تفریحی اور جادوئی مقام ضلع خوزستار کے علاقے مولا میں واقع ہے، جہاں قدرت نے اپنی سب حسین تصویریں ایک ساتھ سجائی ہیں۔ ہر وہ شخص جو یہاں آتا ہے محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ جیسے چھپی ہوئی جنت ہو۔ مولا چٹوک کا نام اس کی قدرتی حسن کی عکاسی کرتا ہے۔ براہوی اور بلوچی زبانوں میں چٹوک اوپر سے نیچے گرتے پانی کے قطرات کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں متعدد بڑی اور چھوٹی آبشاریں ہیں جو پہاڑوں کی گود سے گر کر زمین اور ہوا میں موسیقی کی طرح گونجتی ہیں۔ پانی کی گرج، ٹھنڈی ہوائیں اور سبزہ زار کا ملاپ ہر آنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ خوزستار شہر سے مولا چٹوک تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ پہلا جھلمکسی روڈ جو RCD ہائی وے سے خوزستار کے 20 کلومیٹر کے بعد دائیں جانب نکلتا ہے۔ یہ راستہ جزوی طور پر پکا ہے، مگر 40 کلومیٹر کا حصہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے۔ دوسرا خوزستار سکھر روڈ ہے جو تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد ایک پتھریلا راستہ اختیار کرتا ہے جو صرف 4x4 گاڑیوں کے لیے موزوں ہے۔ مولا چٹوک کی سب سے بڑی کشش یہاں کی آبشاریں، پانی کی روانی اور گرجتی آواز، سبز وادی، پہاڑوں کی چھاؤں اور آسمان کی نیلنگیوں روشنی ایک جادوئی منظر پیش کرتی ہے۔
ہر قدم پر نیا منظر، ہر گوشے میں قدرت کا نیا رنگ، ہر لمحہ ایک یادگار تجربہ ہے۔ یہ مقام نہ صرف سیاحوں کے لیے دلکش ہے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں کا پانی، زمین اور ماحول مقامی زراعت اور حیاتیاتی توازن کے لیے قیمتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولا چٹوک پر آنے والے کے دل و دماغ میں سکون اور توانائی بھر دیتا ہے۔ مولا چٹوک بلوچستان کی فطرت کا نگینہ ہے، جہاں آنے والے کو دشوار گزار راستے کی تھکن، پانی کی گونج اور سبز پہاڑوں کے جادوئی مناظر ایک ساتھ پرسکون اور یادگار تجربہ دیتے ہیں۔ یہ جگہ ہر سیاح کے لیے قدرت کی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کا بے مثال تحفہ ہے۔